सेगमेंट में हमने बात करनी है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। जब भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं बात करती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब भी कोई खातून ऐसा कोई काम करती है और वो हमारे लिए और बहुत सारी उन बच्चियों के लिए जो अपने घरों में मौजूद हैं उनके लिए मशाल राह होती हैं। वो काम कोई भी हो, जब एक पॉजिटिविटी के साथ उसको स्प्रेड किया जाता है, सपोर्ट के साथ किया जाता है, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और ही होते हैं। इस तरह की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका हमने आपको तारुफ करवाया। वाइस प्रेसिडेंट है वुमेन विंग जमात इस्लामी पाकिस्तान और डायरेक्टर मीडिया सेल है जनाब समीना सईद साहिबा। और मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ, बहुत सारी ख़वातीन से मैं मिलती रहती हूँ और जो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी काम कर रही होती हैं और जिस तरह से फलाही काम कर रही होती हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से है, जो बात और जो काम इन्होंने कहा है वो करके दिखाती हैं। और जितना हो सके एहसास इंसानियत का, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा इनके साथ, तो बहुत बाखूबी वो हर काम सर अंजाम दे रही है जिसकी मुआशरे में बहुत अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली बहुत प्यारी लग रही हैं आप। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ये आपकी हुस्न नज़र है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो काम कर रहे होते हैं ना वो सब चीज़ें झलक रही होती हैं आपकी पर्सनालिटी से, आपके ओरा से, और जिस तरह से आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, उनको आगे लेकर चल रही हैं, और चाहे वो अपनी जमात के तवस्सुत से है या आप अपनी ज़ाती काविशों को आगे बढ़ा रही हैं, वो कमेंडेबल है। मैं लिटरली आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। असल में ये ज़ाती काविश से ज़्यादा जो है ना वो तहरीक है पीछे, वो इज्तमाइयत है, वो जमात इस्लामी है जिसने हम जैसे लोगों की सलाहियतों को निखारा और हमें एक प्लेटफार्म दिया। और आज हम उस प्लेटफार्म के ऊपर पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जहाँ पर भी हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों की फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिसका मैं ये कहती हूँ कि ये सबका प्लेटफार्म है। और आपके तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तान को और लाहौर को ख़ास तौर पर, चूँकि ये प्रोग्राम लाहौर बेस्ड है तो मैं कहना पंजाब बेस्ड है जी माशाल्लाह, तो मैं सारे पंजाब को ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए, आपकी नौजवान बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और हर जगह पर हम ये इस्लाही माशरा का काम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के अंदर एक उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने सलाहियतों को निखारें, उनको प्लेटफार्म देते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उनको सोशल पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो माशरे के अंदर जो खैर हम समझ रहे हैं उस खैर को वो फैलाने का बायस बने। तो इसलिए ये अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, और जमात इस्लामी, इस सारे क्रेडिट जो है वो जमात इस्लामी को जाता है। तो बिल्कुल इस तरह से, और जिस चीज़ को आप आगे लेकर चल रहे होते हैं वो एक काविश होती है, चाहे वो तहरीक हो, चाहे वो कुछ लोग मिलकर कर रहे हो, बेसिक मकसद जो है वो सोसाइटी के फलाह बहबूद का होता है, और वही चीज़ जो है हमें इंसानियत का दर्स देती है और आगे लेकर चलती है। तो हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं और वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है फाइनेंशली, कि उनको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े बहुत सारी चीज़ों में। तो बहुत सारी दिक्कत भी आती है, आप भी देखती होंगी, बहुत सारी ख़वातीन आपके पास भी आती हैं। तो मेजर परेशानियां उनको क्या देखनी पड़ती हैं आजकल सोसाइटी में बाहर निकलने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो खातून है ना, औरत जो है वो हमारे माशरे का एक बहुत ही अहम और लाजमी हिस्सा है। और पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की ज़्यादा आबादी है, आबादी भी ज़्यादा है, 54% आबादी ख़वातीन की है। और इस हवाले से हम देखें तो जो हमारी ख़वातीन हैं और उसमें ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है, उनको बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे मसाइल का सामना है, जैसे ख़वातीन को प्रॉपर एजुकेशन हासिल करने के मौके नहीं मिलते, और उनको बाज़ औक़ात उनके ख़ानदान की तरफ से या उनका वो जो कल्चरल एक वो है वैल्यूज़ हैं वो उनको रोकती हैं कि आप कोई बच्ची इस काबिल होती है, अगर अपने शहर से, गाँव से जाकर कहीं पढ़ना चाहती है तो उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। फिर सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इस वक्त नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को फ़ेस करना पड़ रहे हैं, मायूसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक जो लोग शहरों के अंदर हैं उनके अंदर एक फ़िक्री तौर पर उलझने बहुत ज़्यादा हैं। फिर जो बदलते हुए माहौल और बदलती रवायात, बदलते दौर के जो तकाज़े हैं, उनको हमारे वालिदैन नौजवान नस्ल के उन मसाइल को नहीं समझते, उनके दरमियान गैप आता जा रहा है। फिर
اس کے بعد یہ ہے کہ جاب نہیں ہے, مایوسی ہے, بے روزگاری ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں نا کہ جو اس وقت کی نوجوان نسل اور خاص طور پر خواتین بہت زیادہ فیس کر رہی ہیں. خواتین کو اس سے آگے بڑھ کر جو مسائل ہیں کہ ان کو اپنے حقوق کی آگہی کا شعور نہیں ہے. یعنی کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے, ہماری پرسنٹیج خواتین کی موسٹلی ایسی ہے کہ جو نہیں جانتی کہ اسلام نے مجھے کیا کیا حق دیے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے کہ جو ان کو اس کو ڈی ٹریک کرتے ہیں, اس کو اپنے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے تو عورت کو معاشی لحاظ سے بھی حق دیا ہے, معاشرتی لحاظ سے بھی اس کو ایک اہمیت دی ہے, ماں بہن بیٹی کی حیثیت سے اس کو ایک درجہ دیا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی, بہن کو اور بیٹی کی پرورش پہ کہا کہ جنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں میرے یوں قریب ہوگا جس طرح میری 2 انگلیاں ہیں. اگر بہن کی آپ وہ کرتے ہیں تو بہن بھی آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے. اسی طرح جو عورت کو شادی کے اوپر اس کی مرضی کو بھی ایک وہ حق کے طور پر ہی دیا ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, یعنی کہ وہ اپنی اس سے پوچھا جاتا ہے, ایجاب و قبول جو ہے اس میں بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کو یہ منظور ہے. اسی طرح خلا کا حق اس کو دیا ہے. بہت سارے حقوق اسلام نے اسے دیے ہیں. اچھا, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو معاشرے کے اندر اگر وہ کہیں پہ جاب کرتی ہے تو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے کہ مردوں کو تنخواہیں زیادہ دی جاتی ہیں, خواتین کو کم دی جاتی ہیں. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. پھر اسی طرح خواتین کو ٹرانسپورٹیشن کا اتنا مسئلہ ہے, بچیوں کو ٹرانسپورٹیشن کا اتنا مسئلہ ہے, خواتین کو جاب پلیسز کے اوپر ہراسمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. ہماری خواتین گھروں کے اندر بھی ہراساں کی جاتی ہیں, بلکہ تشدد کیا جاتا ہے, بازاروں کے اندر بھی تشدد کیا جاتا ہے, تعلیمی اداروں کے اندر بھی تشدد کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا چیلنج جو اس وقت کی پوری نوجوان نسل کو درپیش ہے وہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو منشیات کی ایک فروخت ہے. 50 بعض جو لیڈ کلاس کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ 50% بچے بچیاں منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. اور پاکستان کے اندر آئی تھنک سو کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں 2 بلین کے قریب سالانہ, یعنی کہ بلکہ اس سے زیادہ ہے, جو کہ اس منشیات کے کاروبار سے جو آمدنی ہوتی ہے. منشیات کون لے کے آ رہا ہے؟ ایک ابھی پچھلے دنوں ایک اتنا بڑا سکینڈل بھی سامنے آیا ہے. سکینڈل نہیں کہتے بلکہ وہ ایک پوری حقیقت سامنے آئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں. بالکل اس طرح سے. تو میم ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے حقوق کی بات کی اور بالکل وجہ آپ نے بتایا کہ اسلام نے جو عورت کے حقوق جو ہیں وہ 1400 سال پہلے رکھے تھے, ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں دے دیے گئے ہیں. تو اگر ہم فیمنزم کی بات کریں تو وہ کون سے حقوق کی بات کر رہی ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ٹارگٹ آڈینس غلط ہیں, جو دوسرے دور دراز کے علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, جہاں پہ لگتا ہے ریموٹ ایریاز ہیں, جہاں پہ یہ آگاہی دینی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری خواتین کو شعور ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہے, ان کو بولنا کس طرح سے, اپنی آواز کس طرح سے اٹھانی ہے تشدد کے خلاف یا جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ کیسے ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو ریاست کی ہے نا. ریاست کی حیثیت ایک ماں جیسی ہوتی ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ خواتین کی پروٹیکشن کے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن ایکچولی ادارے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اور اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ دیہی علاقے کی عورت کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. دیہی علاقے کی عورت جو ہے وہ تعلیم سے بھی محروم ہے, وہ تو بہت ساری چیزوں سے, بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے. ہماری آپ دیکھیں کہ کتنی پرسنٹیج ایسی ہے وہ جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے, ان کو زندگی کی بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں. تو جو خواتین دیہی علاقے کی خواتین ہیں وہاں پر تو یہ مسائل اور زیادہ ہیں. تو اس لیے ہماری جو ریاست ہے, جو حکومت ہے, اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیواؤں کو, وہ ایسی خواتین جو اکیلی اپنے خاندانوں کو پال رہی ہوتی ہیں, جن کے شوہر چلے جاتے ہیں, دنیا میں نہیں ہوتے, بیوہ خاتون ہیں, بچے ہیں, ان کی کفالت کا بندوبست اصل میں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس ذمہ داری کو پورا کرے. اسی طرح بچیوں کی تعلیم, اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 5 سے 12 سال کی عمر کے 22.8 بلین بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور یہ ٹوٹل آبادی کا 44% بنتا ہے. یعنی کہ اتنے بچے ہمارے معاشرے کے اندر جو اسکول نہیں جا رہے, تو آپ دیکھیں اس نوجوان نسل کا مستقبل کیا ہوگا. یعنی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ
ہمیں جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے اس نے ہمیں 2 وقت کی روٹی کا محتاج کر دیا ہے نا. تو معاشرے کے اندر یہ چیزیں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی، یہ سمجھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو میم دیکھتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں میں، جیسے ہم نے حقوق کی بات کی کہ اسلام نے ویمنز رائٹ جو ہیں وہ بہت پہلے دے دیے ہوئے تھے، اور جو میجر رائٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں، یہاں تک بزنس سے لے کے خلا کے لے کے شادی پسند کے لے کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دے دیے گئے ہیں. پھر بھی اگر ہم کامیاب خاتون کی بات کرتے ہیں تو ہم ویسٹرن وومن سے کمپیریزن کیوں کرتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے وہ ایسے کام کر رہی ہیں، وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کر رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہم ان سے کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ تو کئی سال پہلے دے دیے ہوئے تھے. یہاں پہ تو فیمنزم ویو جو ہے وہ کئی بعد جا کر آئی، ان کے حقوق تو ان کو بعد میں جا کر ملنا شروع ہوئے، تو پھر ہم ان سے کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. اصل میں ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں. ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمیں جو اسلام نے بنیادی اخلاقیات دیے ہیں، اسلام نے معاشرے کی بنیادوں میں جو ایک پورا جو اخلاقی سسٹم دیا ہے نا، وہ اخلاقی سسٹم جس میں جھوٹ نہیں بولنا، جس میں چوری نہیں کرنی، جس میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جس میں آپ نے دوسرے کا خیال رکھنا ہے، آپ نے دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے فرض کو پورا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہم تو اتنا دھوکہ دیتے ہیں. ابھی رمضان گزرا ہے، ہر چیز مہنگی تھی، ملاوٹ اتنی زیادہ ہے، ذخیرہ اندوزی اتنی زیادہ ہے، تجارت کے جو اصول اسلام نے بتائے ان پر کوئی نہیں چلتا، زکوٰۃ کا جو سسٹم اسلام نے دیا وہ ہم نے رائج نہیں کیا، ہم سود کے نظام پہ چل رہے ہیں، ہمارا پورا سسٹم سود کے اوپر چل رہا ہے. لیکن جن معاشروں کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں وہ مہذب معاشرے ہیں، وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بہت گرو کیا ہے، انہوں نے انہی اخلاقی بنیادی اصولوں کو بنیاد بنا کر گرو کیا جن سے آج ہم محروم ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں تو ہمیں اپنی عورت کو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشدد کا شکار ہوتی ہیں، قتل ہوتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو کبھی غیرت کے نام پر، کبھی ابھی بہاول نگر میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو نشے کی وجہ سے، نشہ نہیں مل رہا تھا، بکریاں بیچنا چاہتا تھا اور اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ماں قتل نہیں ہوئی، یعنی کہ اب ریاست کہاں ہے؟ اب اس کا جو دوسرا بیٹا ہے، شوہر کہیں درمیان میں ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں کو کون دیکھا گا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ہمارا نظام تعلیم دیکھیں، نظام تعلیم میں ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہماری نسل کو کیا دیا جا رہا ہے. تعلیمی اداروں کے اندر سب کو پتہ ہے کہاں سے نشہ ملتا ہے، کہاں سے کون سا نشہ ملتا ہے، کون سے استاد کیا کر رہے ہیں. تو معاشرے کی وہ پوری تصویر بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ مسخ ہو کے رہ گئی ہے. ہمیں جو اسلام نے اصول دیے، اسلام نے ہمیں پورا ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا الدین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام، کے دین اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا. تو اسلام کے اندر ایک تو دین ہے، دین وہ ہے نظام زندگی کہ جس میں حکومت بھی آ جائے گی، معاشرت بھی آ جائے گی، اس کا طریقہ قرآن کے مطابق. دوسرا ہے مراسم عبودیت، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات آ جائیں گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف عبادت تک محدود کر لیا، اور وہ جو اصلی اصول تھے جن کو ہم نے اپنے تعلقات کے درمیان، ہم نے اپنے آپ کو جیسے ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے چاہیے. تو جو معاملات کی دنیا تھی نا، اس پہ ہم بالکل، ہمارے خانے خالی ہیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے اور یہی دین ہے. تو دین کا یہ ایک پارٹ تو ضرور ہے، لیکن اصل دین یہ ہے کہ وہ نظام جو عدل کا نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، انہوں نے جہالت کے سارے قانون ختم کر دیے تھے، ساری رسموں کو ختم کر دیا تھا. انہوں نے عورت کو اتنا مقام دیا، انہوں نے وہ عورت جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اس کو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا. تو آج ہمیں اسلام نے تو سب کچھ دیا ہے. ہمارا معاشرہ، ہماری حکومتیں، ہماری ریاست اسلام خواتین کو وہ حقوق نہیں دے رہی. ٹھیک ہے میم، آپ دیکھتی ہیں جیسے ابھی آپ نے نا ایک بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ اگر ہم ان قوموں کی مثال لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ مہذب قومیں ہیں یا پھر ترقی یافتہ ڈیولپ کنٹریز ان سے کہتے ہیں ہم ان کو. جو ہماری میراث تھی نا، جیسے ہماری چیزوں میں شامل ہے دیانت داری، شامل ہے اخلاقیات، شامل ہے ملاوٹ نہ کرنا، شامل ہے دوسروں کا احساس کرنا، شامل ہے، وہ سب چیزیں وہاں پہ چلی گئی ہیں. یہاں پہ اگر ایک سڑک بھی بنائی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور کتنے دیر کے بعد وہ چلتی ہے، کتنی دیر کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، وہ صاف ظاہر ہوتا ہے. تو ایک بہت ایک خوبصورت مثال دیا آپ نے کہ وہ سب جو چیزیں تھیں
تھی, جو ہمیں اپنانے کی ضرورت تھی, وہ سب چیزیں وہ اپنا کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہم اپنی رسی جو ہے نا وہ چھوڑتے جا رہے ہیں, ہم ان چیزوں میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. میم اگر ہم بات کریں ایز این مسلم ویمن, ایز این پاکستانی ویمن, تو اس میں ہمارے کیا رائٹس نہیں ہمارے کیا رول ہونا چاہیے, اور ہمیں انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے, ہمیں معاشرے کو آگے لے کر بھی چلنا ہے, ہمیں اپنی نسل کو بھی تربیت دینی ہے, تو وہ ایک کوپ میں رہتے ہوئے ایک مسلم ویمن کو اگر ہم اس کا کرتے ہوئے ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں کہ معاشرے کی جو ہوا ہے, جیسے ماڈرنائزیشن کہتے ہیں یا ویسٹرن کنٹری سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایز اے مسلم ہم اس ویمن کو کیسے ہم سب چیزوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ اقرا, بہت اہم بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا. دیکھیں جو ایک مسلم خاتون ہے, عورت جو ہے نا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام دیا نا دنیا میں, جو اس کو حقوق دیے اسلام نے, وہ تو ہیں ہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو, اللہ کی صفت ہے صفت تخلیق, اللہ نے پوری کائنات کو, پوری دنیا کو تخلیق کیا, اللہ نے وہی صفت عورت کے اندر ودیت کی ہے. وہ انسانوں کو تخلیق کرتی ہے, وہ انسانوں کو, وہ کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہے وہ قوموں کی معمار ہوتی ہے. تو اب ایک عورت جو ہے, اس کی سب سے بنیادی ذمہ داری اس کا گھر, اس کا خاندان, اس کے بچے, اس کی اولاد, کہ وہ اپنے اس نسل کی تربیت کرے. کیونکہ آج جو مائیں اپنی نسل کی تربیت کریں گی, جس طرح کی تربیت کریں گی, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ زمین کے اندر آپ گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم کی فصل اگے گی, اور اگر آپ کچھ اور ڈال کر کہیں کہ گندم کی فصل نکلے تو وہ فصل نہیں نکلے گی. آج ہم ماؤں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اس نسل کی تربیت کے اوپر فوکس کریں. ماؤں کو اپنی اس لحاظ سے ماؤں کو بھی اپنی تربیت کو قرآن اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے اسوہ کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں ایک مسلم عورت کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان عورت کے لیے کیا کہا. یعنی کہ وہ ساری چیزیں, کیونکہ اصل میں اگر ہم اپنے اس نسل کو کی تربیت نہیں کریں گے تو آگے ہم کیا ان کو دے کے جائیں گے. تو اس لیے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ یہ بنتی ہے. اور آج کے جو ماڈرنزم کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں ماڈرن ہونا بری بات نہیں ہے. آپ اللہ کی بتائی حدود کے اندر رہتے ہوئے, آپ ایک عورت پردے کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کر سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حجاب کے ساتھ, چونکہ ایک حجاب کی سے زیادہ ایک سطر جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے, جو اللہ نے حدود بتائی وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ جہاز اڑا سکتی ہے ایک عورت, اور ہمارے ہاں مثال موجود ہے. اچھا, ایک خاتون جو ہے وہ اس چیز کی بھی مثال موجود ہے کہ وہ آرمی کے اندر بھی اپنے اسکارف کے ساتھ وہ کر سکتی ہے. جو یہ چیزیں ہیں نا, یہ کسی بھی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہماری بدلتی ہوئی معاشرت جو ہے وہ تیزی سے, ہمارا لباس بدل رہا ہے, ہمارے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں, ہماری سوچ بدل رہی ہے, ہماری فکر اور ہماری نظریہ چینج ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ, اور دیکھیں اس سے کیا گیپ آ رہا ہے, بچوں کے اور والدین کے درمیان گیپ آ رہا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جنریشنل گیپ جو ہے, ان کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہماری نسل چاہتی کیا ہے. ہم ان کو وقت نہیں دیتے, ان کے مسائل نہیں سنتے, ان کو اتنے زیادہ مسائل ہیں. بالکل ایسے, ان مسائل کو بھی ہم ہمارے پاس کم ہے. تو آپ مجھے بتا سکیں کہ جیسے ہم ویمن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کی جو تحریک ہے وہ خواتین کے رائٹس کے بارے میں کیا کاوشیں کر رہی ہے, اور ابھی اگر کوئی نیا, اگر آپ کی کوئی جو بھی اچیومنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ جاتے ہوئے بتا دیں. بس یہ ہے کہ ہماری جو ہم خواتین کے حقوق, بچیوں کے حقوق, نوجوان نسل کے حقوق, اس کے لیے ایک تو ہم انہیں پلیٹ فارم دے رہے ہیں. GI یوتھ کا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, اور ابھی ہم 2 شہروں کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے یوتھ گالا کر رہے ہیں, جس میں ہم یوتھ کی ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. گجرانوالہ میں اور سیالکوٹ میں تو 22 اور 23 کو یوتھ گالا ہو رہا ہے. بلکہ جو بچیاں یہ پوسٹ میکنگ کرنا چاہتی ہیں, کوئی ویڈیو میکنگ کر رہی ہیں, یا ان کے اندر جو بھی صلاحیت ہے, کوئی ہائی اچیورز ہیں, تو وہ آئیں ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایڈمائر کریں گے, ان کو ہم وہاں پر بلائیں گے, اسٹیج پہ ان کو بلا کر ان کو ہم ایوارڈز بھی دیں گے. جو بھی ایسی خواتین ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم جو خواتین کے حقوق ہیں,
خاص طور پر جو خواتین کو گھریلو تشدد کا شکار ہیں، جاب پلیسز کے اوپر ان کو مسائل ہیں، ان کو خاندانی لحاظ سے مسائل ہیں، جو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اس پہ ہم پری میرج کونسلنگ، آفٹر میرج کونسلنگ کے سینٹرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. لاہور میں ہمارا بہت بڑا سینٹر بنا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. اور اس جنگ کا سب سے ایک ہمیں جو اچیومنٹ ملی ہے وہ یہ کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں کمی کروائی ہے. جو ہم نے پچھلے دنوں دھرنا دیا تھا پنڈی اسلام آباد مری روڈ پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، تو اس دھرنے کے نتیجے میں اب بجلی کی جو بلوں کے اندر کمی آئی ہے. تو یہ ہماری قوم کی اچیومنٹ ہے. تو اس طرح ہم اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. اور ہم اپنی پاکستان کی خواتین کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری بچیوں کو ایجوکیشن کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اور جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے، یعنی کہ ان کو وہ موقع ملنے چاہیے. بچیوں کو خاص طور پر موقع ملنے چاہیے، لڑکوں کو بھی ملنے چاہیے. اور میں اپنی ماؤں سے یہ اپیل کروں گی کہ پلیز خدا کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی تربیت کریں. کیونکہ ہم صرف بیٹی کی تربیت کو فوکس کرتے ہیں، بیٹوں کی تربیت کو فوکس نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اور ہم اپنے بچوں کو سنیں. اب بچے جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو نصیحتیں کرتے رہے. اب بچے نصیحت عملی طور پر جو ہم کر رہے ہیں نا، جو کام میں کروں گی اس کو آبزرو کرتے ہیں، لیکن ان کے مسائل کو بھی سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بالکل اس طرح سے. میم بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. جو بھی آپ کام کر رہی ہیں اس کے لیے بہت ساری آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں اور آپ کی تحریک کے لیے بیسٹ وشز ہیں. تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے.